अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक और सच्ची कहानी है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम आने वाली चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ थीं, लेकिन मुझ जैसी कोई ना थी। तभी मुझे अपनी सूरत पर बड़ा गुरूर था। अपने हुस्न के फरेब में इतनी गुम थी कि किसी और को कुछ समझती थी और ना मुंह लगाती थी। इन दिनों ये समझ ना थी कि सूरत अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। इसकी वजह से कोई कमतर या बरतर नहीं होता, बल्कि अफजल वही होता है जिसका अखलाक अच्छा हो। अच्छी सीरत ही आला मुकाम पाती है। FSC की तालिबा थी और डॉक्टर बनने का अरमान लेकर कॉलेज में दाखिला लिया था। जो मेहनती थे, मकसद में संजीदा थे, वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पढ़ने में मशगूल रहते। अगर कोई पीरियड खाली होता तो कैंटीन का रुख करने की बजाय लाइब्रेरी चले जाते थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती थी। अगर कोई पीरियड खाली होता और जहन थका थका होता तो लाइब्रेरी जाने की बजाय कैंटीन जा बैठती। सफ्तर हमारा क्लास फेलो था। मैं लड़कियों में अपनी शक्ल सूरत की वजह से मुनफरिद थी, तो वो अपने हुस्न और मर्दाना वजाहत के बायस तमाम क्लास में नुमाया और बेमिसाल था। हम दोनों में एक यही बात मुश्तरक थी। सफ्तर को एहसास था कि वो सबसे हसीन है, इसीलिए मामूली सूरत वालों पर तवज्जो न देता, लेकिन मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जरा भी न झिझका। जहां मैं बैठी होती वो वहां आ जाता। लगता था जैसे उसकी नजरें हर दम मेरा ताकुब करती हैं। मैं जब कैंटीन में होती वो वहां आकर पूछता, हेलो कैसी हो? फिर कुर्सी उठाकर मेरे सामने ले आता, चाय पियोगी या कॉफी? जाने क्या बात थी उसमें कि बावजूद गुरूर की पुतली मशहूर होने के उसकी पेशकश रद्द ना करती और वो मेरे लिए कुछ ना कुछ मंगवा लेता था। हमारी क्लास में एक लड़का ऐसा था जो मेरी और सफ्तर की दोस्ती से परेशान रहा करता था, और वो था आतिफ। वो बेहद संजीदा और पढ़ाकू किस्म का लड़का था। क्लास में सबसे ज्यादा ज़हीन और सफ़े अव्वल का तालिब इल्म। हर मजमून में उसके नंबर ज्यादा होते। वो असातिज़ा का चहीता और लायक तालिब इल्मों का पसंदीदा था। सीरत का अच्छा, मगर शक्ल का इतना गया गुजरा कि मुझे उसकी तरफ देखना गवारा ना था। कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि आतिफ कदरे मुस्तरिब सा है। मैं अपने मूड से लाइब्रेरी जाया करती थी। जब तबीयत पढ़ाई की तरफ माइल होती उसी वक्त लाइब्रेरी का रुख करती थी। जब वहां जाती आतिफ को मौजूद पाती। मैं उसकी तरफ देखे बगैर एक तरफ बैठ जाती। एक रोज वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरी जानिब आया और बोला, आपको नोट्स चाहिए तो बिला तकल्लुफ कह दीजिए, मेरे पास हर मजमून के नोट्स मौजूद हैं। जी हाँ, जी नहीं। बेख्तियार ये ज़ुमाइनी अल्फाज मेरे लबों से निकल गए। अब मैं समझा नहीं, आपने हाँ कहा है या ना? मेरी नजर उसकी जानिब उठ गई। उसके चेहरे पर शराफत का ऐसा सुंदर रूप था कि बदसूरत शक्ल भी बदशक्ल नजर न आई। मैंने कहा कि मुझे फलां मजमून के नोट्स दे दें। मुझे तमाम मज़ामीन के नोट्स दरकार थे। मैं ज्यादा वक्त तो खाली पीरियड में सफ्तर के साथ कैंटीन में जाया कर दिया करती थी। इम्तिहान नजदीक था। परेशानी थी कि सफ्तर पढ़ाई में बिल्कुल संजीदा न था, तो वो मुझे भी अपने जैसा बना रहा था। मुझे उसकी दोस्ती में खुशी मिली थी, पर यह एहसास खो चुकी थी कि कितनी मुश्किलों से इस कॉलेज में दाखिला मिला था और मैं यहाँ किस मकसद के लिए आई थी। हालांकि वालिद साहब को एजुकेशन के सख्त मुखालिफ थे। इस शर्त पर राजी हुए थे कि जी तोड़कर मेहनत करूंगी और उनको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। आतिफ से मैंने नोट्स लिए और उनको कॉपी करने लगी। जहाँ समझने में दुश्वारी होती साथ साथ पूछती भी जाती। उसके अच्छे अखलाक ने मेरी सोच में तब्दीली पैदा कर दी। बदशक्ल इंसानों से बेजारी का जो जज्बा मुझ में था, उसकी शिद्दत में कमी आती जा रही थी। आतिफ ने राजी किया कि मैं फारिग वक्त में से कुछ टाइम लाइब्रेरी को जरूर दूं और यूं ही हंसी मजाक में अपना कीमती वक्त जाया ना करूं। उसके समझाने की वजह से एहसास होने लगा कि मेरी बीमार माँ का मुझ पर बड़ा हक है, जो मेरी खातिर बीमारी में भी सारे घर का काम करती है, हत्ता कि मेरे कपड़े धोकर इस्त्री कर देती हैं, खाना पका कर रख देती हैं, हर तरह से मेरे आराम का ख्याल रखती हैं ताकि मैं यकसुई के साथ पढ़ाई कर सकूं, मेरिट बना सकूं और मेडिकल कॉलेज में दाखिले की अहल हो जाऊं।
تاکہ ڈاکٹر بن جاؤں۔ یہ میرا ہی نہیں، میری ماں کا بھی خواب تھا۔ ماں نے اپنے دور میں پڑھائی پر توجہ نہ دی اور فرسٹ ایئر میں فیل ہو گئیں، تو ان کے والد نے بیٹی کی کمزور تعلیمی کارکردگی دیکھ کر کالج سے اٹھا کر شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ اتفاق سے شوہر بہت سخت مزاج ملا۔ وہ روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے کاش آج میں تعلیم یافتہ ہوتی، کوئی لیکچرار یا ڈاکٹر ہوتی تو کس لیے اس شخص کی سختیاں سہتی۔ شوہر کی محتاجی کی وجہ سے اس کے ظلم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ مجھے بھی سمجھاتی تھیں کہ بیٹی، عورت کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، دکھ سکھ میں تعلیم ہی اس کے کام آتی ہے۔ اگر کوئی برا وقت آئے تو عورت معاشی طور پر اپنی کفالت کر سکتی ہے۔ میری امی ابو کے ظلم سہ سہ کر السر جیسے مرض کو گلے لگا بیٹھی تھیں۔ امی جب بیمار پڑتی تو میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ والد صاحب کو ان کی ذرا بھر پرواہ نہ تھی، اسی لیے میں سوچتی تھی کہ چاہے جتنی محنت کرنی پڑے میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنی والدہ کا علاج کروں گی۔ ابو امی کی زندگی کی مثال میرے سامنے تھی۔ مجھے شادی کا کوئی شوق نہ تھا، لیکن صفدر جب سے میری زندگی میں آیا تھا تو میں بھی شادی شدہ زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ پر عاطف نے مجھے احساس دلایا کہ میں اپنی ڈگر سے ہٹ گئی ہوں، صفدر کے ساتھ اپنے مقصد کو بھلا کر وقت ضائع کرنے میں لگی ہوں۔ تو مجھے ملامت ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ واقعی میں نے ماں کے دکھوں کو بھلا کر اپنی خوشیوں کو ترجیح دینی شروع کر دی ہے۔ اسی لیے میں نے صفدر کی دلکشی کو نظر انداز کر کے محنت کرنے کی ٹھان لی اور اسے بتا دیا کہ امتحانوں تک مجھے پڑھائی پر توجہ دینی ہے، گپ شپ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میرٹ پر توجہ دینی ہے، ورنہ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ہی رہ جائے گا۔ عاطف نے پڑھائی میں میری بہت مدد کی، مجھے صحیح راہ دکھائی۔ وہ میرے لیے ایک روشن منزل کی مانند ہو گیا، ایک ایسا دوست جو مخلص تھا اور جس نے اپنی توجہ سے میرا دشوار کام آسان کر دیا تھا۔ میں اسے ایک اچھا دوست سمجھنے لگی تھی، مگر اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خوش تھی کہ ایک اچھا رہنما مل گیا ہے تو منزل بھی مل جائے گی۔ مجھے عاطف کے قریب بیٹھے دیکھ کر صفدر کو حسد ہونے لگتی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں ہرگز کسی میں انوالو نہیں ہو سکتی، خاص طور پر عاطف جیسے بد شکل انسان میں تو بالکل بھی نہیں، جو بدصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ افسوس، آدمی جتنا چاہے قابل اور ذہین ہو، وہ دل کے ہاتھوں ٹھوک کر کھا جاتا ہے۔ تب اچھا بھلا باہوش بھی ہوش کھو کر عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ میری نرم روئی سے عاطف کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس کی اتنی قدرداں ہوں کہ وہ اگر مجھ سے اظہار محبت کرے گا تو میں برا نہ مانوں گی۔ تبھی اس نے اپنی قسمت آزمائی کو ضروری جانا۔ میں تو اپنے مطلب سے اس کے قریب آئی تھی، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، پڑھائی میں مدد لینے اور میرٹ بنانے کے لیے۔ وہ سمجھا کہ میں اس پر مہربان ہو گئی ہوں۔ تبھی ایک روز جب ہم لائبریری میں پرچے کی تیاری کر رہے تھے، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اظہار محبت کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب تمہارے بغیر مجھے اپنی زندگی بیکار اور ادھوری لگتی ہے، پلیز میرا ہاتھ مت جھٹکنا، اگر تم نے میرا ہاتھ تھام لیا تو زندگی میں اتنی خوشیاں دوں گا جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو گی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یا اللہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ کالا کوا، حبشی صورت، دیو قامت، جو آدمی سے زیادہ بن مانس نظر آتا ہے، کیا بک رہا ہے یہ؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے عاطف؟ میں نے غصے سے کہا۔ ہوش میں تو ہو؟ ہاتھ ہی نہیں جھٹکوں گی، الٹے ہاتھ کا تھپڑ ماروں گی تمہاری اس اندھیری رات جیسی کالی شکل پر۔ میں نے اپنا ہاتھ نفرت سے کھینچ لیا، جیسے انگاروں نے چھو لیا تھا مجھے۔ 3 بار میں نے زمین پر تھوکا اور نفرت سے کہا، اپنی شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں؟ کالے دیو، تم میرے شریک زندگی بننے چلے ہو؟ آئندہ کبھی میرے سامنے آئے نا تو آج تھپڑ سے بچ گئے ہو، کل سب کے سامنے تھپڑ ماروں گی تمہاری کالی صورت پر۔ یہ کہہ کر پیر پٹختی میں لائبریری سے نکلی۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اتفاق سے سامنے سے صفدر آ رہا تھا۔ اس نے جو میرا چہرہ تمتماتا ہوا دیکھا تو میری جانب آ گیا۔ پوچھا کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت گرنے لگے۔ مجھے اس دن بہت صدمہ ہوا، اتنا کہ بتا نہیں سکتی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عاطف اپنی بدشکلی کا اظہار مجھ سے اظہار محبت کی صورت میں دے گا۔ غصے میں جل رہی تھی کہ اس منحوس شکل انسان کو آخر اتنی ہمت آئی کیسے۔
اس نے یہ سوچا بھی کیوں کہ مجھ سی حور شمائل سے شادی کی خواہش کا اظہار میرا ہاتھ تھام کر کرے گا؟ صفدر کو ساری بات بتا کر دل ہلکا کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تمہیں اس بن مانس سے ضرور کوئی دکھ پہنچنے والا ہے۔ اللہ جانے کیوں ساری کلاس کو چھوڑ کر اس منحوس صورت نے تم کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں پریشان تھا کہ تم مجھے اتنے دنوں سے کیوں نظر انداز کر رہی ہو۔ تب میں نے اس کو بولا کہ وہ بہت لائق ہے، چند دنوں میں اس نے مجھے بہت سے حصے کور کروا دیے تھے، اس لیے میں اس کے ساتھ پڑھائی کر رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس نے دل میں محبت کا سانپ پال لیا ہے جو مجھے ڈس لے گا۔ مجھے نہیں معلوم عاطف کے دل پر کیا بیتی، پر میرا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ دن کالج نہ آیا، پھر امتحان کی تیاری کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئیں اور اس کے بعد سالانہ امتحان شروع ہو گئے۔ رزلٹ آ گیا، عاطف نے ٹاپ کیا تھا، میں اور صفدر میرٹ سے رہ گئے۔ ہمارا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں نہ ہو پایا۔ میری والدہ بہت بیمار ہو گئی تھیں، انہیں ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ یہ دن بڑی مشکل تھے، امی کو میری فکر تھی اور مجھے ان کی فکر کھائے جاتی تھی۔ والدہ کا خیال تھا کہ میری شادی ان کی زندگی میں ہو جانی چاہیے، کہ بعد میں میرا کیا بنے گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، تاکہ میں اس لڑکے کے والدین سے مل کر ان لوگوں کو دیکھ پرکھ لوں۔ میں نے صفدر کو فون کیا، اس نے کہا دل سے چاہتا تھا کہ تم سے شادی ہو، شکر ہے کہ تم نے خود پہل کی۔ عاطف کے انجام کا سوچ کر ہمت نہ پڑتی تھی کہ تمہارا ہاتھ طلب کروں۔ چند دنوں بعد صفدر کی رضا سے ان کے والدین رشتے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ امی ان سے ملی، صفدر کو بھی دیکھا، بات چیت کی، بولی بیٹی لڑکا تو اچھا ہے مگر حسن پرست ہے، اللہ کرے تم سے وفا کرے، کیونکہ شکل و صورت ہمیشہ نہیں رہتی۔ امی نے ابو سے بات کی کہ میری ایک سہیلی کے توسط سے یہ لوگ آئے ہیں، آپ ان سے مل کر ایک بار دیکھ بھال کر لیں، رشتہ مناسب لگے تو ہاں کر دیں، میں اپنی زندگی میں بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ والد نے ان سے ملنے کے بعد صفدر سے میرا رشتہ طے کر دیا اور ہماری شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد والدہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو بیرون ملک تھا، والد صاحب تنہا تھے، لہٰذا میری پھوپھی نے ان کی دوسری شادی کروا دی۔ سوتیلی ماں میرا زیادہ میکے آنا پسند نہ کرتی تھی، تب میں نے صفدر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اپنا گھر بسائے رکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، شادی کے 5 برس تک اولاد نہ ہوئی تو میں سسرال والوں کے دل سے اتر گئی۔ وہ صفدر کی دوسری شادی کے در پہ ہو گئے، خصوصاً میری ساس۔ صفدر پہلے تو راضی نہ تھے، مگر جب میں بیمار پڑ گئی تو وہ پریشان رہنے لگے۔ مجھے چیچک نکل آئی اور جب میں اس بیماری سے صحت یاب ہوئی تو چہرے پر چیچک نے اپنے مہلک نشانات چھوڑ دیے۔ میرے چہرے پر کالے داغ اور گڑھے پڑ گئے تھے۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر یقین نہ آتا تھا کہ میں وہی حور شمائل ہوں جس کا مکھڑا چاند کی طرح چمکتا تھا اور حسن میں میرا کوئی ثانی نہ تھا۔ سچ ہے، جیسے دولت اور جوانی بے وفا ہے، ویسے ہی حسن بھی آنی جانی شے ہے۔ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا، آنا جانا، لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ جس حسن کی چکا چاند سے مرعوب ہو کر صفدر نے مجھ سے شادی کی تھی، وہ بھی اب میری شکل پر نگاہ ڈالنے سے گھبراتا تھا، اور میری ساس، اسے تو جیسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ پہلے ہی مجھے بانجھ کہتی تھی، اب اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے میں اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ بالآخر اس نے طلاق کرا کر دم لیا اور صفدر کی دوسری شادی کر دی۔ صفدر بھی بہت حسن پرست تھا، اس نے ماں کے کندھے پر رکھ کر وہ بندوق چلائی کہ میں جیتے جی مر گئی۔ والد کے گھر سوتیلی ماں نے کڑے تیوروں سے استقبال کیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ میرا جینا حرام کر دیا۔ ایک روز سوتیلی ماں کی بدسلوکی اور تانوں سے تنگ آ کر میں نے خواب آور گولیاں کھا لی اور بے ہوش ہو گئی۔ ابو اسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے بڑی جدوجہد کر کے میری جان بچا لی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھنی تھی سو بچ گئی۔ ہوش میں آتے ہی آنکھیں کھول کر جس صورت کو دیکھا وہ ڈاکٹر عاطف تھے، وہی شخص جس کو میں نے بد شکل بن مانس اور کالا کوا کہہ کر دھتکارا تھا، جس کے سامنے میں نے 3 بار زمین پر تھوکا تھا۔ اسی قابل انسان نے مجھے موت کے منہ سے بچایا تھا۔ آج وہ ایک قابل ڈاکٹر تھا اور میں جو حسن پرست اور اپنے حسن پر مغرور تھی، ایک بد شکل مریضہ کے طور پر اس کے سامنے تھی۔ اس نے میری بڑی دلجوئی کی، ایک بار پھر ہاتھ پکڑ کر میری حوصلہ افزائی کی اور جینے کی راہ سجائی۔ اس کی اچھی سیرت اور اخلاق کی میں قائل ہو گئی۔
آج میرے پاس وہ شکل و صورت نہ رہی تھی جس کے برتے پر میں بدصورت کہہ کر اس کی توہین کرتی۔ ڈاکٹر عاطف نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس بار میں نے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور معافی بھی مانگی۔ والد صاحب سے میرا ہاتھ مانگا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ہاں کہی، تب میری شادی عاطف سے ہو گئی۔ میرا غرور جھوٹا تھا اور عاطف کی لگن سچی تھی۔ ایک بار پھر میرا گھر آباد ہو گیا۔ عاطف نے صحیح کہا تھا، انہوں نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی، یہ جان کر بھی کہ میں بانجھ ہوں۔ کبھی میری اس محرومی کا احساس نہ دلایا، بلکہ کاسمیٹک سرجری کے لیے مجھے انگلینڈ لے گئے۔ آج میں عاطف کے ساتھ ایک پرآسائش زندگی بسر کر رہی ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو ماضی کی راہوں میں بس خاک ہی خاک اڑتی نظر آتی ہے۔ سچ ہے کہ حسن بے وفا ہے اور غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ جو چیز جیتتی ہے وہ ہے اخلاق اور اعلیٰ سیرت۔